बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त जो मुस्तरद हुई थी नैब अदालत में, उससे मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करनी है, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है और आज अडयाला जेल में जो अहम समाअत हुई है और इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट और जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसला है उस पर अमल दरामद केस में अहम पेशरफ सामने आई है और अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जुल्फ़ी बुखारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जायदादें उनके नीलामी का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में इश्तिहारी मुलज़िम जुल्फ़ी बुखारी की जायदाद रेफरेंस के साथ अटैच करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। अदालत ने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी को 6 जनवरी 2024 को अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया था। एहतसाब अदालत ने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 34 कनाल अराज़ी जबकि अटक में मजमूई तौर पर 1301 कनाल अराज़ी के मालिक हैं। उनकी इस्लामाबाद और अटक में अराज़ी को रेफरेंस के साथ अटैच किया जाता है। एहतसाब अदालत ने अपने अहकामात में मज़ीद कहा कि जुल्फ़ी बुखारी के मालूम एड्रेसेस पर नोटिस जारी करके 7 रोज़ में तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। जब अटैच हो जाए तो फिर उसके बाद नीलामी के भी अहकाम जारी होते हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये इमरान खान के दौर में भी इतनी सहूलत मुयस्सर थी कि उनकी कोई जायदाद नीलाम नहीं हुई थी और तमाम जायदादें बहाल हो गई थीं। बहरहाल इमरान खान की जो आज अहम समाअत हुई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में, उसमें पीटीआई की चूँकि इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई थीं। अब बरीयत की दरख्वास्तें जब खारिज होती हैं तो आप अपने जो आपका साइल है, अदालत इतना हक तो देती है कि भाई आपने एक दरख्वास्त खारिज कर दी है तो वो उसको हायर फोरम पर चैलेंज करे। ऐसी कौन सी क़यामत है कि आप उनको इतना भी मौका नहीं दे रहे कि वो चैलेंज ही ना कर सके। अब यहाँ क्या हुआ, कल बरीयत की दरख्वास्त खारिज हुई, अभी तक वो तफसीली फ़ैसला आया ही नहीं है। अब जब तक मुसद्दका कॉपी नहीं मिलेगी तो वो दायर नहीं कर सकेंगे। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर करनी थी, इस वक्त तक उनको मुसद्दका कॉपी नहीं मिली। कल अब हफ्ता इतवार 2 दिन आ गए हैं। अदालत चाहती है कि हर सूरत जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो जाए, आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल हो जाए ताकि ट्रायल अपने हतमी मरहले तक पहुँच जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चाहते हैं कि भाई जब हमारी बरीयत वैसे हमारा हक बनता है तो फिर आप क्यों हमें मज़ीद ट्रायल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज समाअत हुई, आखिरी जो गवाह है तफ्तीशी अफसर, उस पर आज भी जिरा ना हो सकी, जबकि अदालत ने वकला सफाई की जानिब से समाअत 1 हफ़्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई वकला ने कहा कि हमें 1 हफ़्ते का टाइम दें, हमने आपके ऑर्डर को चैलेंज करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और साथ जनाबे वाला मेहरबानी करके हमें मुसद्दका कॉपी बना के दी जाए ताकि हम चैलेंज कर सकें। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वो खारिज कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत हुई। वकला सफाई सगासा के आखिरी गवाह और तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम पर जिरा ना हुई और अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी और अदालत ने समाअत 1 हफ़्ते तक मुलतवी करने की पीटीआई दरख्वास्त को खारिज कर दिया। दौरान समाअत वकला सफाई ने इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फ़ैसला देने की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उन्होंने कहा जी कि मेहरबानी करके हमें तहरीरी फ़ैसला दें, उसकी मुसद्दका कॉपी दें। वो मंजूर कर लिया। अब मंजूर करने के बाद भी मुसद्दका कॉपी तो मिलेगी तो केस फ़ाइल होगा। मुसद्दका कॉपी मिलने के बाद केस तैयार होता है, फ़ाइल होता है और उसके बाद फिर आगे मुकर्रर होता है। फिर आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इतराज़ात लगते हैं। अब ये डिवीज़न बेंच में जाना है तो अल्टीमेट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब डिवीज़न बेंच में समाअत करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की कोशिश है कि हम इस केस को, ट्रायल को फ़ाइनल स्टेज पर न जाने दें और हम बरीयत की दरख्वास्त को डिसाइड करवा लें, जबकि मुअज़्ज़ज़ अदालत का ये मानना है कि चूँकि ट्रायल काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है तो हम ट्रायल ही को आगे बढ़ाएं और ट्रायल को फ़ाइनल मरहले तक ले जाएं और फ़ाइनल स्टेज तक ले जाएं। खैर, दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज अहम गुफ्तगू की गई है मीडिया के साथ, सहाफ़ियों के साथ। और इमरान खान ने अडयाला जेल में दौरान समाअत जो 190 मिलियन पाउंड नैब केस है उसमें दौरान समाअत गुफ्तगू करते हुए कहा है
کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کہہ رہے ہیں اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو ادارے اور تمام لوگ آئین کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں، ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا میں علی امین گنڈا پور کی افغانستان سے بات چیت اور امن قائم کرنے کی کوششوں کی تائید کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ برطانوی ہائی کمشنر یا امریکی سفیر یا باقی لوگ ملاقاتیں کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت پریس ریلیز جاری کرتی ہے کہ پنجاب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یا کوئی باہمی تعاون کے لیے یا کوئی تجارت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں ہو سکتی ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور نے بات کی تو اس میں کیا غلط ہے؟ عمران خان نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے افغانستان سے بات چیت اور امن قائم کرنے کی کوشش کی تائید کرتا ہوں۔ ان کو جا کر علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے افغانستان سے جا کر بات کرو اور یہ مسئلہ حل کرواؤ۔ سابق وزیر اعظم کے مطابق نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز خٹک کو افغانستان بھیجا تھا۔ صحافی نے سوال کیا کہ ملک میں وفاقی حکومت اور دفتر خارجہ ہے تو صوبائی حکومت کیسے دوسرے ملک سے براہ راست بات کر سکتی ہے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ وزارت خارجہ کے مینڈیٹ کو چھوڑ دیں، وہ دہشت گردی ختم کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ یہ احمقانہ بیان دے رہے ہیں۔ علی امین بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے۔ دفتر خارجہ کو چھوڑو، خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ بلاول جب وزیر خارجہ بنے افغانستان تک نہیں گئے، نہ اب اسحاق ڈار افغانستان گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں؟ ہم 24 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے غائب کیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور لاج رکھ رہا ہے، بول نہیں رہا۔ ہماری پارٹی واحد فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہر چیز کے لیے NOC لیتا ہے، کیا پتہ کل اس کو بھی غائب کر دے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ جب تک افغانستان سے تعلقات درست نہیں کریں گے دہشت گردی میں پھنسے رہیں گے۔ سب سے کم دہشت گردی PTI کے دور میں ہوئی۔ اگر کوئی دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے تعاون کرے۔ علی امین گنڈا پور ملک کے فائدے کی بات کر رہا ہے، خدا نخواستہ ملک کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ وفاق خود کہہ رہا ہے کہ کراس بارڈر دہشت گردی ہے، تو وفاق نے پھر اب تک کیا کیا؟ علی امین گنڈا پور نے جانے کی بات کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ جا رہا ہوں، اس نے کوئی ٹائم فکس تو نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف تھی، اس کے باوجود میں افغانستان گیا اور اشرف غنی کو بھی پاکستان بلایا۔ اس موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو آزاد کروانا ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور کہہ ہی نہیں سکتا کہ خیبر پختونخوا کو آزاد کروانا ہے، میں یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ جتنے ملٹری آپریشن پاکستان میں ہوئے اور کہیں نہیں ہوئے، اگر کوئی کوشش کر رہا ہے بات چیت کی تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ایک صحافی نے دریافت کیا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آپ کی اجازت کے بغیر افغانستان سے بات چیت کی بات کرتے تو آپ کیا کرتے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں ضرور بات چیت کی اجازت دیتا۔ خیبر پختونخوا میں پولیس جب خود کو بچانے لگ جائے گی تو لوگوں کو کون بچائے گا؟ خیبر پختونخوا میں پولیس کا معاملہ بغاوت تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہی ہے لیکن کچھ کر بھی نہیں رہی۔ اگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو ہماری اکانومی چوک کر جائے گی۔ کراس بارڈر دہشت گردی روکنا وفاق کا کام ہے۔ علی امین نے کون سی غلط بات کی ہے؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں ڈنڈا لے کر ملک سمیت سب کچھ ٹھیک کرنے کی فکر کرنے والے کو کہتا ہوں آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ایکسٹینشن کا ساتھ نہ دینے کا مولانا فضل الرحمان کا بیان قابل ستائش ہے۔ شکر ہے مولانا نے کہا کہ وہ کسی بھی توسیع کو نہیں مانتے۔ شکوہ کیا کہ 8 ستمبر کے جلسے پر اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اب توسیع دے کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ قاضی فیاض عیسیٰ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی دھاندلیوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ اسی کے انعام میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو توسیع دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب آپ عدلیہ پر حاوی ہوں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعظم کے مطابق پولیس اور ماتحت عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ گزشتہ دنوں جج نے 3 گھنٹے ہدایات لے کر بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ دیا۔ عمران خان نے شکوہ کیا کہ 1.5 سال سے توشہ خانہ کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ 3 مرتبہ جلد سماعت کی درخواست دے چکے ہیں مگر اس کے باوجود سماعت نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ اگر توشہ خانہ کے کیس کو سن لے تو باقی توشہ خانہ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے کیسز تو ایک دم سماعت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ سکندر سلطان گیند پھینکتا ہے، ایک سلپ میں قاضی فیاض عیسیٰ کھڑے ہیں، دوسری سلپ میں عامر فاروق، اور ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں یحییٰ خان پارٹ 2 ہے. یحییٰ خان نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن کیا. یحییٰ خان پارٹ 2 ملک کے اندر ادارے تباہ کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سنگاپور میں 140 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، پاکستان میں 1 ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری ہوئی. سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے. ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، عدالتی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے. بیرون ملک 1 کروڑ پاکستانی پاکستان کا مستقبل ہیں. بیرون ملک پاکستانی ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ IMF سے تب آزاد ہوں گے جب بیرون ملک پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کریں گے. اس موقع پر ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا، تو وہ دھوکہ کیا ہے؟ عمران خان نے بتایا کہ جیل میں چڑیا پر نہیں مار سکتی. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر صبح 7 بجے جیل آئے. اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیا گیا کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی 8 ستمبر کی تاریخ دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کو آپ کا آئینی حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، مگر 8 ستمبر کو جو ہمارے ساتھ ہوا اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عمران خان کی جانب سے آج گفتگو کی گئی ہے دوران سماعت جو مقدمہ تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب یہ وہ جج صاحب ہیں جو الیکشن ٹرائبونل کے بھی جج ہیں اور جن کے نام پر متفق نہیں تھے الیکشن کمیشن، اور انہوں نے کہا تھا کہ پینل نام دیا جائے. انہوں نے آج سماعت کی اظہر صدیق کی درخواست پر. الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف یہ درخواست تھی. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کا یہ کیس تھا. ہائی کورٹس کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتی ہیں. آپ سمجھیں کہ جو ایگزیکیوشن کورٹ ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی، وہ ہائی کورٹ ہوتی ہے. راحیل کامران شیخ صاحب نے سماعت کی. دوران سماعت عدالت نے ریمارک دیا کہ اگر ترمیمی ایکٹ غیر آئینی ہو گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری عمل درآمد ہوگا. عدالت نے یہاں تک کہا. جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل کدھر ہیں، تو بتایا گیا جی کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان وہاں پہ مصروف ہیں. جسٹس راحیل کامران شیخ نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن 15 دنوں کے اندر جواب جمع نہیں کرواتے تو میں آپ کا حق دفاع ختم کر دوں گا. سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ جاری ہے، اٹارنی جنرل وہاں مصروف ہے. سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر کی جانب سے پہلے ہی درخواست دائر کی جا چکی ہے. سوال یہ ہے کہ PTI جو کہ اس کیس میں اصل فریق ہے، اس نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی. عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کے کیا دلائل ہیں، جس پر وکیل نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ایسی درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. اگر سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے تو اس کا کوئی نمبر ہوگا، کوئی نوٹس جاری ہوئے ہوں گے. گزشتہ سماعت پر عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ اٹارنی جنرل بذات خود پیش ہوں. سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184 کے 3 کے تحت براہ راست درخواست دائر نہیں ہو سکتی. جسٹس راحیل نے استفسار کیا کہ نیب ایکٹ کی شقیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئیں تو پھر وہ کیسے چیلنج ہو سکتی ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد ایسی درخواستیں دائر نہیں ہوئیں. نیب ایکٹ کے خلاف درخواست پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے پہلے تھی. 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. سپریم کورٹ میں ایسی درخواست گئی تو سپریم کورٹ نے کہا پہلے ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی. عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ قانون کے مطابق تو یہ کیس کہیں بھی دائر ہو سکتا ہے. استدعا کا دوسرا حصہ PTI کو نشستیں دینے کے حوالے سے، اس میں PTI کو فوقیت دی جائے گی چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. بعد ازاں عدالت نے کہا کہ آپ کو آخری موقع دیا جاتا ہے، آپ جواب جمع کروائیں، آپ کا حق دفاع. عدالت نے آرڈر میں لکھوایا کہ ان کا حق دفاع ختم ہوگا اور میں اسی دن فیصلہ سناؤں گا، اور اگر الیکشن ترمیمی ایکٹ غیر آئینی ڈکلیئر ہوگا تو پھر اسی دن فیصلے پر عمل درآمد بھی کرواؤں گا. عدالت نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے آخری موقع دیتے ہوئے 27 سپٹمبر کو جواب طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ 27 ستمبر کو جواب جمع کروائیں، 27 ستمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا. تب تک امید ہے کہ سپریم کورٹ اور منصور علی شاہ صاحب بینچ کی جانب سے بھی کوئی پیش رفت سامنے آ جائے گی. نہیں تو ہائی کورٹ میں اگر راحیل کامران شیخ صاحب ہی موجود رہے تو یہ تگڑا فیصلہ آئے گا. میں نے کہا کہ جو پیش رفت آج کی سماعت کی ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.